हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का पुरज़ोर सलाम, क्योंकि वजह यह है कि डॉन अखबार की एक ऐसी ख़बर है जिसकी शायद यही मिसाल है कि ना वो हलक से उगली जा रही है और ना ही निगली जा रही है। आज वज़ीर आज़म और यानी हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक दफ़ा बैठी, एक इंतहाई अहम इजलास था जिसका मकसद था कि इस रिपोर्ट को डिस्कस किया जाए। कौमी सलामती का मसला क्रिएट कर दिया है। हम बात करें सिरिल अलमीडा की डॉन अखबार में छपने वाली रिपोर्ट, जो कि बिल्कुल एक खबर साली जो है ना, तो उसने जो है थर्सडे को ये छपी थी, जिसमें ये कहा गया कि जो सिविल हुकूमत है उसने कह दिया है, और सिविल मैंने इसलिए लगाया कि हुकूमत अक्सर सिविल नहीं होती। सिविल हुकूमत ने कहा है फ़ौज को कि जनाब ये जो एक ऐसा इम्प्रेशन है कि मिलिटेंट्स को सपोर्ट मिलती है कहीं ना कहीं, उसको ख़त्म किया जाए। उसी दिन वज़ीर आज़म हाउस ने पहले एक तरदीद जारी की, उसके बाद एक रिवाइज़ तरदीद जारी की गई, उसके बाद शहबाज शरीफ के ऑफिस से एक और तरदीद जारी की गई, और आज दोबारा से ना सिर्फ इजलास हुआ बल्कि उसके बाद एक तरदीद जारी की गई, और जिसमें उन्होंने ख़बर का नोटिस लेते हुए कहा कि इसके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। कुल कितनी तरदीदें हो गई हैं? तीन चार हो गई ना। चार हो गई। एक तो तरदीद पे तरदीद की लाइन आप यहाँ पे बोल सकते हैं। बिल्कुल मेरा ख्याल है किसी खबर की पाकिस्तान की सहाफती तारीख में इतनी तरदीदें नहीं हुई होंगी। ये रिकॉर्ड ये अगर हम मतलब बिल्कुल किसी नॉर्मल चैनल की तरह होते ना, तो इसका एक ग्राफिक बन जाता कि ये एक रिकॉर्ड है तरदीद का। और ये भी आपको बताता चलूं कि डॉन अखबार ने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की है जो मैं पढ़ रहा हूं, जो कि कल अखबार में भी छपेगी। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने क्लैरिफिकेशन और फ़ौज और वज़ीर आज़म ने इकट्ठी जारी की है कंबाइंड, जिसके साथ जो स्टेटमेंट डॉन देगा वो मैं आपको खाली पढ़ के सुना देता हूँ, जिसने ये एडिटर की जानिब से है। उसमें कहा गया है कि डॉन ने अहद कर रखा है कि हम अपने क़ारीन के लिए जो भी खबर लाएंगे वो गैर जानिबदार और दुरुस्त होगी। डॉन की खबर को वज़ीर आज़म हाउस ने एक एलामिये के ज़रिए उसकी तरदीद की है, मगर डॉन अपनी बात पर कायम है कि उसकी खबर न सिर्फ दुरुस्त है बल्कि इस खबर को एक से ज़ायद ज़राए से इसकी तस्दीक की गई है, बल्कि कौमी सलामती की जो इस मीटिंग के बारे के हवाले से खबर छपी उसमें शामिल हर शख्स के इदारे से कॉन्टैक्ट किया गया है। डॉन ने ये कहा है कि ज़रूरी है कि हुकूमत और इदारे ख़बर देने वाले को कुर्बानी का बकरा ना बनाएं और जो मलेशियस कैंपेन डॉन के ख़िलाफ़ शुरू की गई है उसको ख़त्म कर दें। तो ये क्लैरिफिकेशन ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने एक स्टेटमेंट जारी की है जो कि इजलास की वो भी छपेगी, लेकिन साथ डॉन की ये स्टेटमेंट भी कल छपेगी। मैं कहता हूँ ये स्टेटमेंट थोड़ी नाकाफ़ी है। अच्छा, एक पॉजिटिव स्पिन में दे सकता हूँ। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल आप कुर्बानी का बकरा बनाएं, क्योंकि इतने अजीम कॉज में कुर्बान होना कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि आप देखें कि इस फ्रंट पेज स्टोरी की वजह से सब वन पेज पर आ गए आखिरकार। यार हम हमेशा कहते रहे कि यार अल्लाह के वास्ते वन पेज पे आ जाओ, वन पेज पे आ जाओ, मिल बैठ के फैसले किया करो। तो यार अगर डॉन की कुर्बानी की वजह से सब मिल कट के मिल के बैठ के बात करें, तो और सोशल मीडिया पे आज चौथा ट्रेंड चल रहा है। चौथे दिन जो है ना, चार ट्रेंड चल रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि डॉन जो है वो ये है वो है, उसमें क्या क्या मतलब रॉ के एजेंट से लेके और ट्रेंड वैसे बड़े अच्छा मतलब ये ड्रामे का नाम होता है। और जाहिर है उस ट्रेंड को आप देखें तो उसमें से ऐसी ऐसी खूबसूरत खवातीन हैं जो कि जाली अकाउंट से जाहिर है जिनका ताल्लुक है वो आके कर रही है, तो बंदे का तरदीद करने को सोशल मीडिया पे दिल भी नहीं चाहता वैसे। हाँ, एग्जैक्टली ली जाती है और जाहिर है सारे फेक अकाउंट्स हैं और जो भी ये कर रहा है हमें पता है और आप करते रहे, लेकिन एक डॉन ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। अगर तुम्हारा जोश ठंडा हो गया हो तो मैं कुछ सर अब आप ताल लगाएं, ठंडा कर देते हैं आप उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। पहली बात तो ये कि खबर में मुझे ऐसी कोई बात नहीं महसूस हुई जो पहले दुनिया भर में शाया ना हो चुकी हो किसी न किसी पैराए में। सबूत भी होगा आपका। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में ये जो डॉन में खबर छपी है ये पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। अगर आप पूछे क्यों तो मैं बिल्कुल पूछता हूँ क्यों। देखें,
بیرونی دنیا کو یہ میسج گیا اس خبر سے کہ پاکستان کی سول حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کوشش کر رہے ہیں، بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان پہ کیسے قابو پایا جائے. اس خبر سے یہ سگنل گیا. ٹھیک ہے. اگر آپ اس خبر کو لغو، بے بنیاد اور گمراہ کن اور قومی سلامتی کے منافی بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بیرونی دنیا میں یہ سگنل جائے گا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. نان سٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں ملک اپنی پالیسی پہ برقرار. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ جو پہلا سگنل جو گیا تھا اس خبر کی وجہ سے؟ اچھا میرے پاس ہے. ہاں بتائیں. نیو یارک ٹائمز، اچھا جی، واشنگٹن پوسٹ اور گارجین، یہ تو میں نے خود پڑھے ہیں کہ اوپینین اوپیڈز جو ہیں کہ یار یہ کہ واضح سگنل آیا ہے کہ سول اور ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک ایسے پیج پہ آنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے ان سے نمٹا جائے تاکہ آئسولیشن ختم کی جائے. اچھا، اسی دن کیا سرل المیڈا کی خبر سے متاثر ہو کے چودھری اعتزاز احسن نے قومی اسمبلی میں یہ کہا تھا؟ ایک دفعہ یاد کرا دیں لوگوں کو کیا کہا تھا. کلپ ہے ہمارے پاس، ایک دفعہ سن لیتے ہیں کیونکہ ہر جگہ غدار بیٹھے ہوئے ہیں آج کل. سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اعتزاز، آپ نے یہاں آزادی دے رکھی ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کو، اور جب تک نان سٹیٹ ایکٹرز آپ کے اسلام آباد میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، کراچی میں جلوس اور جلسے نکالتے رہیں گے اور تقریریں کرتے رہیں گے، کسی ہمسائے ملک میں دہشت گردی ہو اور واقعات ہوں گے تو آپ کے اوپر الزام آئے گا، اور حکومت نان سٹیٹ ایکٹرز کی کو پر پابندی لگانے کی جو نیشنل ایکشن پلان میں شک ہے اس پہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے. جی ہاں، تو یہ تھے. اچھا، تو یہ ایک اور وضاحت بھی ہے. سنیے آپ پلیز فنش کریں پھر میں بتاتا ہوں. یہ کیا حسن اتفاق ہے کہ چودھری اعتزاز احسن ڈان کی اس خبر کو پڑھ کے یہ اس سے متاثر ہو کے یہ بول رہے ہیں یا ان کے جینون خیالات ہیں؟ آپ رانا محمد افضل کی بات کریں گے، ایم این اے، جنہیں کہ فرانس بھیجا گیا مسئلہ کشمیر کو ایکسپلین کرنے کے لیے. وہ آ کے قومی اسمبلی کی جو خارجہ تعلقات کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے فلور پہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں ان سے کشمیر کی بات کرتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں مگر حافظ سعید، مگر مسعود اظہر. اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ اچھا، کنفیوژن جو ہے وہ آج سے نہیں ہے. کنفیوژن اس وقت سے ہے جب جنرل مشرف نے 2002 میں ان تمام تنظیموں کو یا تو آبزرویشن میں رکھ دیا تھا یا بین کر دیا تھا یا 4th شیڈیول میں ڈال دیا تھا. پتہ نہیں ایسا کیوں کیا تھا. اچھا، اس کے بعد پھر جب مشرف صدر نہیں رہے تو اب جو وہ انٹرویوز میں نے سنے ہیں، ایک دنیا ٹی وی کا ایک پرانا انٹرویو میں نے سنا، پھر سما کا سنا، پھر انڈیا ٹوڈے کو دیا. اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو دہشت گرد نہیں ہے، یہ تو فریڈم فائٹر ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر 2002 میں آپ نے بین کیوں کیا تھا؟ اچھا، جب بین کر دیا تو اب آپ نے نریشن کیوں چینج کیا ہے؟ اس کی وجہ سے پیچیدگی پیدا ہوتی ہے. لیکن پھر کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کچھ ایفرٹس کر رہے ہیں. جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جی آپ کی یہ خبر یہ صداقت نہیں ہے، ہم اصل میں نان سٹیٹ ایکٹرز کے خلاف یہ اقدامات کر رہے ہیں جو آپ کی نظر سے اوجھل ہیں. اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا تھا اگر آپ اس کو کیش کرتے. دوسرا جواب یہ ہے کہ بھیا اگر یہ لغو ہے، یہ اینٹی سٹیٹ ہے تو عدالت میں گھسیٹ لیجئے. بالکل، نو ڈاؤٹ. اچھا، آپ میں ایکشن ہو گیا اس خبر کے اوپر، اگر آپ کو چاہیے میرے پاس یہ دیکھ لیں. یہ انٹیریئر منسٹری کا وہ مراسلہ ہے جس میں سریل کی تصویر بھی چھپی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو ای سی ایل پر ڈال دیا گیا ہے. کین یو امیجن کہ جس رپورٹر نے یہ خبر دی اس کو ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا، تو ظاہر ہے پوری ریاست کا زور جو ہے وہ ایک رپورٹر پر ہی تو چلے گا، کیونکہ سالی ایک خبر، بس یہی ہے. اور کیا ای سی ایل پہ ڈالنے سے یہ چیز، یہ تاثر
ختم ہو جائے گا یا قومی سلامتی کی یک طرفہ تشریح کرنے سے یہ تاثر نہیں رہے گا کہ نہیں سب ہو گیا ہے. یہ تو بھائی کاش کوئی میڈیا ایڈوائزر ان کا ہو اور وہ انہیں بتائے کہ ڈان کی خبر سے ویسٹرن ورلڈ میں جس پہ آپ کا جو ہے سیاسی دار و مدار ہے اس میں کیا سگنل گیا ہے کہ شاید آپ سیریس ہیں کچھ کرنے کے لیے. اور ECL پہ ڈالنے سے کیا میسج آتا ہے؟ کوئی جو بھی میسج آتا ہے وہ ایگزیکٹ اپوزٹ ہوگا جو ہم میسج بھیجنا چاہیے. ویسٹرن ورلڈ کو چھوڑ دو یار, آپ نے دادا محمد افضل کی بات کی تھی ابھی, ٹھیک ہے, ابھی دنیا ٹی وی پر ان کا ایک انٹرویو چل رہا تھا, کلپ چل رہا تھا ابھی, تو دوبارہ وہی ایک تو یہی بات کی ہے جو آپ نے پہلے بھی سنی ہے کہ بھی ہمیں بہت پریشر ہے دنیا سے. جب بھی میں جاتا ہوں اور بات کرتا ہوں کشمیر کے بارے میں یہی میں حافظ سعید, مسعود اظہر, لیکن چائنا بھی ہمارے سے سوال پوچھتا ہے کہ جی آپ ان کو کیوں ٹالریٹ کر رہے ہیں, بار بار ہمیں کیوں ٹیکنیکل ہولڈ کرنا پڑتا ہے مسعود اظہر والے کیس پہ. اس پہ میں مزیدار اضافہ کر دیتا ہوں, یہیں رک جائیے. 2002 میں جیش محمد اور مسعود اظہر صاحب, ایک تو وہ جو حملے کے شعبے میں مشرف کے کچھ عرصے کے لیے نظر بند بھی رہے, دوسرے انہیں آبزرویشن میں رکھا گیا. جن صاحب کو آپ نے آبزرویشن میں رکھا 12 سال یا 13 سال بعد انہی صاحب کے حوالے سے چین کی یہ ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے کہ آپ ان کو اقوام متحدہ میں اس پہ ٹیکنیکل ہولڈ جو ہے مینٹین کریں. تو یہ چیزیں کنفیوژن پیدا کرتی ہیں یا یہ کلیئرٹی لاتی ہیں, اور جب ہم اپنے طریقے سے کلیئرٹی کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں صاحب یہ قومی مفاد, یہ فلانا, اور اس سے مزید کنفیوژن. اب میں ایک چھوٹی سی, اب اگر ہم تھوڑا سا ڈائریکشن چینج کریں ڈیبیٹ کی, جہاں پہ آپ نے ابھی اشارہ کیا, میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے نانا جان کی ایک بہت پرانی گاڑی تھی, ٹھیک ہے, ہمیں بہت پسند تھی یار, بہت خوبصورت گاڑی تھی اپنے وقت کی, بڑا کام بھی دیا, ٹھیک ہے. پھر وہ انہیریٹ کی, میں نے کہا کہ نہیں یار اس کو تو نہیں بیچنا ہے, اس کو رکھ لیں آپ, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک پرانا ایسیٹ ہے ہمارا, ٹھیک ہے, اور ایک وقت میں بہت کام دیا اس گاڑی نے ہمیں. لیکن پھر مسئلہ کیا ہے کہ اس کے پرزے اور پھر زنگ, تو آفٹر دا وائل وہ جو ہمارا اسٹریٹجک ایسیٹ تھا وہ اسٹریٹجک لائبلٹی بن گیا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میری گاڑی کی بات کر رہے ہو, تمہاری گاڑی کی بات نہیں کر رہا, تو میں ایسا میری کوئی رشتہ داری نہیں. تو پوائنٹ ہے کہ یہ جو اب اگر ہم ان گروپس پر بات کریں, کل عدم تنظیم ہے, مانا کہ آپ نے ان کا استعمال کیا, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن ایٹ سم ٹائم نا یار ڈیمینشنگ ریٹرنز آ جاتی ہیں. اس وقت ٹھیک تھا اب نہیں, اس وقت ٹھیک تھا اب نہیں ہے. تو یار یہ جو آپ کے ڈرائیو وے میں کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو دن رات جو بھی پڑوسی گزرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سر اس کو بیچ دو, بیچتے نہیں ہو تو کہیں پلاٹ میں جا کے کھڑا کر کے چھوڑ دو. اچھا صاحب, لیکن میں خبر پہ رہوں گا, میں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ نہیں جاؤں گا. اچھا چلیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, جنرل ضیاء کے عروج کے دور میں ایک صاحب ہیں کلدیپ نیر, جی جی, انہوں نے ڈاکٹر عبد القدیر سے انٹرویو کیا, شاید آپ کو یاد ہو. یہ تو انڈین جرنلسٹ ہیں. ہاں, بھولے مت بنو, بھولے مت نہیں, میں ایسی کلیئر کر رہا ہوں لوگوں کے لیے. پتہ چلا مشاہد حسین صاحب نے ارینج کیا, بالکل یاد ہے نا, مجھے یاد ہے. اچھا, وہ انٹرویو چھپ گیا اور ایک کھڑا ہوڑی مچ گئی, یہ کیا ہوا فلانا, یہ تحقیقات وغیرہ. بھارتی صحافی ہماری نیوکلیئر انسٹالیشنز تک کیسے پہنچا, اور 1 سال بعد اسٹیبلش کے انڈر کے سورسز نے بتایا کہ وہ تو ہم نے لیک کیا تھا آپریشن براس ٹیک کے موقع پہ کہ خبردار بچ کے رہو بھائی, بچ کے رہنا. اچھا, تو یہ کھیل ہوتے رہتے ہیں. ایک چیز جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, لیکن جب موڈ ہوتا ہے یا جب مفاد کا تقاضا ہے تو وہی چیز قومی سلامتی کے حق میں بھی ہو جاتی ہے. یہ سٹوری آپ کی نظر میں کس نے کی, کس نے یہ جو سٹوری آئی یہ کس نے لیک کی؟ یار لیک کیا, انہوں نے سٹوری لکھی ہے. دیکھو میں مطلب سورس کہیں سے آئی ہے اور سورس نے کچھ سوچا ہوگا, کیونکہ دیکھو ڈان کی جو کلیریفیکیشن ہے جو کہ کل چھپے گی اس کے اوپر, وہ واضح طور پر کہتی ہے کہ ڈبل چیک کیا گیا, جتنے تمام ادارے اور حکومتی جو لوگ ہیں ان سے بات کی گئی, ان کے ورژنز ڈالے گئے. تو اس کے بعد مطلب کیا کہتے ہیں, ہاف آف دس, اور میں نے بھی خیر بعد میں اس کے اوپر کیا, اور یہ سٹوری حرف بحرف جو ہے عکاسی کرتی ہے اسی امپریشن کی جو ساتھ بھی گفتگو کی گئی ذمہ داران نے, اور ذمہ داران میں ظاہر ہے سبھی آ جاتے ہیں. اچھا, جہاں تک قومی مفاد کا تعلق ہے, آپ بلوچستان پہ جو کہہ رہے ہیں میڈیا مان رہا ہے نا, ضرب پہ اسب پہ آپ کے موقف سے
کوئی چیلنج نہیں کر رہا. جو آپ نے کامیابیاں بتائی ہیں ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کامیابیاں ہیں. یہاں تک آ تو گئے آپ کی محبت میں, اب اور کتنا گناہگار کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی صرف بریک لے لیں. آپ بریک لے لیتے ہیں. آپ گاڑی جو ہے نا انٹرپریٹیشن پہ آتے جا رہے ہیں. اگر آپ کی اردو کمزور ہے تو میری انٹرپریٹیشن کو چیلنج مت کریں. نہیں, آپ کی انٹرپریٹیشن کو میں چیلنج نہیں کر رہا ہوں, صرف بریک لے لو. بریک ضرور. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والی اس تردید کی جو کہ اس سلسلے کی چوتھی تردید ہے, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے, جس میں آرمی چیف بھی ان کے ساتھ موجود تھے, کہ اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس خبر کی اشاعت سے قومی مفاد کو خطرہ لاحق ہوا ہے, اور میڈیا کو ایسی خبریں جو ہے وہ شائع کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ ضرور وزیر اعظم نے سختی سے نوٹس لیا اور کہا ہے کہ اس کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہو. یہ نہیں, اس بیان سے واضح یہ نہیں ہے کہ یہ ہدایات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سٹوری بتائی ہے یا اس صحافی کے لیے ہے, لیکن صحافی کو تو ای سی ایل پہ انہوں نے ڈال دیا. کیس فائل کر رہے ہیں, کب فائل کر رہے ہیں؟ کیس فائل کیسے کر سکتے ہیں, جھوٹ کے پاؤں ہوتے ہیں, پتہ نہیں. اچھا یار مطلب نہیں, چلو چھوڑو. اچھا بتا دیں, یہاں نہ جائیں آپ. یہ جو ہے نا قومی مفاد, جی جی, یہ اس طرح کی جو ٹرمنالوجی ہوتی ہے بڑی مزیدار ہوتی ہے. جیسے فحاشی, یس, آپ کو یاد ہوگا منٹو پہ مقدمہ چلا تھا کہ فحاشی کیا ہوتی ہے, فحاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے. وہ کیس پھر واپس لینا پڑ گیا. قومی مفاد کیا ہے؟ 20 کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں, 20 کروڑ ڈیفینیشنز ہیں قومی مفاد کی. لیکن یہ ہے کہ وہ جیسے ایک نہیں ایف آئی آر کبھی کبھی کٹتی ہے کہ جی فلانی جگہ جو ہے اسلحہ پکڑا گیا اور نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا. اب وہ نامعلوم افراد میں 120 بھی آ سکتے ہیں, 100 بھی آ سکتے ہیں, کچھ بھی آ سکتا ہے. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نازک حالات خبر کی وجہ سے ہوتے ہیں یا خبر نازک حالات کے نتیجے میں خبر بنتی ہے؟ سر یہ اتنا نازک ہے, اتنا زیادہ کہ اس کو میں آپ کو آسان اپنے تجربے کی روشنی میں بتا دیتا ہوں. خبر جو ہے نا, صحافی کا کام ہے فیکٹس دینا. جو فیکٹس ظاہر ہے وہ ڈیفرنٹ سورسز سے اپنی خواہشات کو اور بائسز کو پرے رکھ کے, اور ظاہر ہے ہم بھی پروگرام کرنے آتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو غیر جانبدار رہنا چاہیے. اور ڈان کے بارے میں تو ظاہر ہے یہ مشہور ہے کہ بھئی غیر جانبدار ہی خبر دیتے ہیں. نہیں بنتا, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عراق جنگ کے دوران ابو غریب جیل کی تصاویر آئی تھیں, جی آئی تھی, ہے نا, اس پہ بھی یہ بحث بڑی چلی تھی امریکہ کے اندر کہ بھئی یہ اس سے جو ہے نا امریکہ کی جو جنگ ہے وہ متاثر ہو جائے گی اور امریکن فوجی خطرے میں آ جائیں گے. اچھا, وہ اس وقت کی بات ہے. اس کے بعد پچھلے سال جب یہ ایڈورڈ سنوڈن والا واقعہ ہوتا ہے, جس میں انہوں نے اتنی معلومات لیک کی کہ کس طرح امریکہ کی سیکیورٹی ایجنسی جو امریکہ کے عوام ہیں ان کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہی ہے, اس کے بعد امریکہ نے ان کے پیچھے پڑ گیا اور سن تو لے غداری کا مقدمہ بنا. لیکن بحث, اور اس خبر کو امریکہ میں ہی پولیٹزر ایوارڈ دیا گیا, ٹھیک ہے نا, جو کہ صحافت کا سب سے بڑا, اس امریکہ دشمن خبر کو جو کہ صحافت کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے امریکہ کے اندر. وہاں پر بھی ڈیوائیڈ ہو گیا بہت زیادہ کہ جی جناب یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب صحافتی تنظیموں نے اس کو جانچا, انہوں نے اس خبر کو ایوارڈ دیا کہ جناب جو لوگوں کے رائٹس کے لیے خبر دی جائے وہ صحیح ہے. اب ظاہر قومی سلامتی کا یا کسی بھی حکومتی اجلاس کا جو آتا ہے پریس ریلیز, وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جناب, میں ایک اور مثال دوں گا, بوفورس گنز, بوفورس اسکینڈل بھارت میں کتنا سینسٹیو مسئلہ تھا کہ یار ایک ملک جو ہے اسلحہ خرید رہا ہے اور وہ قومی سلامتی کے لیے خرید رہا ہے, اور اخباروں نے پھوڑ دیا کہ صاحب اس میں تو یہ ہوا. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج کے حالات میں پاکستان میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ پہ دیدہ و نادیدہ کیا کیا قباحتیں ہیں, اس کی باؤنڈری کیا ہے, لوگ سٹیپ آؤٹ کرتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں,
اور گھبرانے کی وجہ سے جب ایک آدھ آدمی سٹیپ آؤٹ کرتا ہے تو سب اس پہ پل پڑتے ہیں. ہاں, اور ڈان میں کوئی ڈان کا وہ نہیں یہاں پہ مارکیٹنگ کر رہا, لیکن آپ کو یاد ہوگا بحریہ ٹاؤن کی خبر چھپی کہ بحریہ ٹاؤن نے کس طرح انلیگلی منور کر کے کراچی میں قبضہ کیا اور وہ کیا. اس کے بعد سے تمام ہمارے طفیل تمام چینلز و اخباروں کو اتنے اشتہارات ملے کہ وہ دودھو نہائے پوتو پھلے ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اور کسی نے ایک ٹکر چلانے کی یا ایک خبر چلانے کی, بلکہ لے کے ملک ریاض کو لے کر کے ان کے انٹرویوز نشر کیے گئے. اس کے بعد ڈی ایچ اے کے بارے میں یہاں خبر آئی تو ہمیں فوراً اتار دیا گیا, حالانکہ اس کانسٹیٹوئنسی کے ایم این اے عارف علوی نے آ کر کہا کہ یہ انلیگل ہے, یہ غیر قانونی ہے, یہ لوگوں کی جو زمین ہے اس پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. وہاں اگلے دن چینل اتار دیا گیا. تو سر یہی ہے نا, اس میں یہی ہے کہ جو تھوڑا سا آپ صحافت کرنے جائیں, صحافت اس وقت ہمارے ملک میں یہ بن چکی ہے اسٹیٹمنٹ جرنلزم ہے, آپ نے کہا, آپ نے یہ کہا, آپ نے یہ کہا, اور ذرا بھی آپ اندر گھسنے گئے. ہاں, وہ اس کے بارے میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی اجازت ہے اگر انوائرمنٹل ایشو ہے, اگر ہیلتھ کا ایشو ہے, اگر ایجوکیشن کا ایشو ہے, اگر پالیٹیشینز کے سکینڈل کا ایشو ہے, اس کے آگے قومی سلامتی شروع ہو جاتی ہے, نازک موڑ میں داخل ہو جاتا ہے ملک. یہ جو ہے نا, یہ سچویشن اب یہ صرف پاکستان اسپیسیفک سچویشن نہیں ہے. بالکل, یہ میں نے سنوڈن کی مثال اس لیے دی ہے, جولین اسانج کے ساتھ کیا ہوا. تو جو بھارت میں بھی ہو رہا ہے اس پر بھی غور کریں گے بریک کے بعد. لیکن ابھی آپ نے ابو غریب کی بات کی, ٹھیک ہے, تو میں تھوڑا اور مزید ریوائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ جائیں ویتنام وار, ٹھیک ہے, ویتنام وار میں جو پبلک اوپینین جو چینج ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کیجویلٹیز بھی بہت ہوئی, نقصان بہت ہوا, لیکن رپورٹنگ بھی اس میں ایک بہت بڑا کردار پلے کیا. مائی لائے, ہانوئی جین, سو آن اینڈ سو فورتھ, ٹھیک ہے, بہت کچھ ٹیٹ اوفینسو. لیکن اگر آپ وہاں سے ٹریس کریں عراق وار تک, تو اس وقت تک پینٹاگون اور یو ایس کی اسٹیبلشمنٹ نے سبق سیکھ لیا تھا کہ یار ان کو نا ملانا ہے نا, امبیڈ کر دو تاکہ وہاں فلیک جیکٹ میں جا کے نا ہیلمٹ پہن کے کیا بیپر دے گا وہ خوبصورت قسم کا ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کے. اینڈ دین یو ہیڈ دی عراق وار, جہاں ہر ایک امریکن میڈیا, مین اسٹریم میڈیا آؤٹ لیٹ نے مارچ پاسٹ کی ہے to the road to war. ہم پاکستانی جرنلزم کو کس حد تک امبیڈڈ کہہ سکتے ہیں؟ امبیڈ بہت سے لوگ ہو رہے ہیں, اور کچھ محاذی پروگرام بھی چل رہے ہیں, محاذ کے اوپر جو ہے ہوتے ہیں نا, وہ اب بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جن چیزوں کے جس صحافت کی ہمیں آئین کے اندر گارنٹی دی گئی ہے وہ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. جو حامد میر کے ساتھ ہوا, اس کے بعد ابھی تک سپریم کورٹ اس رپورٹ کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے, جبکہ 120 دن میں وہ رپورٹ باہر آ جانی چاہیے تھی. آج 3.5 سال ہو چکے ہیں, اور ہمیں بھی لوگ مثال سوشل میڈیا پہ یہ دے رہے ہیں, آپ کا بھی وہی حشر ہو جائے گا, آپ کو بھی یہ کر لے گا. لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں بٹ اٹ از دی کریڈیبلٹی آف ڈان. دیکھو اپنی جگہ, جب آپ کا کام ہے انویلوپ پش کرنا اور پش بیک بھی ہوگا. And this is how it goes. It is a tug of war. کبھی آپ کو سپیس ملے گی, کبھی انہیں ملے گی, کبھی انہیں سپیس ملے گی, اور انہوں میں بھی بہت سارے لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں نا. ہر جگہ کوئی نہ کوئی گروپ یا کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ہر لیول پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. آپ کا کام ہے, آپ نے پش کیا, اگر آپ کی سٹوری کی لیگز نہیں ہیں وہ ایکسپوز ہو ہی جائے گی. بالکل. اور اگر ہے تو صحیح ہے, آپ کھڑے ہیں. کہ الٹیمیٹ ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے رپورٹ کرتے ہیں, ہم کسی ادارے, حکومت یا اور کسی کوارٹر کے لیے رپورٹ نہیں کرتے. فی الحال ایک چھوٹا سا, جب آپ ایسی رپورٹنگ شروع کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کو بریک کے بعد بتاتے ہیں. بریک کے بعد ذرا آپ کے پاس آ جائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات. انہی حملے کے بعد نیوز روم نہیں رہا, بلکہ اکثر نیوز روم اب وار رومز میں تبدیل ہو گئے ہیں. ہم بھی ایسا کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس بجٹ تھوڑا کم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بھارت کی جانب دیکھیں, اور کچھ مزیدار ویڈیوز بھی ہیں نیوز رومز کی, تو آپ دیکھیں گے کہ کافی
नीचे नक्शे बने हुए हैं, साइड में पता नहीं कोई पार्लियामेंटेरियंस भी बैठे हुए हैं, नई टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है, न्यूज़ रूम से वो बंकर बस्टर्स। और इस एक खातून ने तो चलो नॉर्मल शर्ट पहनी हुई है, बल्कि स्टूडियोज के अंदर फ्लैग जैकेट्स और हेलमेट, क्योंकि कभी पता है ना उड़ते उड़ते गोली न्यूज़ रूम में भी आ जाती है। क्या नहीं, आप छोड़ दें प्लीज, आप नो मोर कमेंट्स फ्रॉम यू, थैंक यू। तो एनीवे, इन वॉर रूम्स में अब जो एंकर्स हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक्स का सबूत खुद भी दे रहे होते हैं और मजीद स्ट्राइक्स की प्लानिंग भी कर रहे होते हैं और बड़े हैशटैग्स चल रहे होते हैं। बात यह है कि क्योंकि इस जंग में गोलियां कम चल रही हैं, अल्फाज ज़्यादा चल रहे हैं, अल्फाजों की जंग है, तो कुछ भारतीय चैनल्स ने कहा कि यार कुछ नए हथियार निकालो, कुछ नई एम्यूनिशन निकालो। तो जैसे कि न्यूज़ एक्स एक टीवी चैनल है, ठीक है, तो न्यूज़ एक्स ने 27 सितंबर को ही ये ऐलान कर दिया था कि जी अब से हम पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे दहशतगर्द रियासत पाकिस्तान। और ये अब उनके ऑफिशियल नैरेटिव में आ गया है। राहुल शिवशंकर जो एडिटर इन चीफ है न्यूज़ एक्स का, उन्होंने ये लिखा है कि जी हम, क्योंकि भारत ने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करो और दुनिया में इनको टेररिस्ट स्टेट का की कैटेगरी में डाले, तो इसको इनकी हुकूमत के हाथ बटाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हम काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम जिंगोइस्टिक मीडिया का काम यही है। तो इनको अपना नाम बदल के जय जय शिवशंकर रखें। जय जय शिवशंकर, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। और अब अगर नए आप अल्फाज और नई टर्मिनोलॉजी इन्वेंट कर सकते हैं तो आप अल्फाजों को सेंसर भी कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ जो साबिक भारतीय इंटीरियर वजीर दाखिला जो चिदम्बरम, बहुत सीनियर आदमी है। अब इतने सीनियर है कि एनडीटीवी पर, क्योंकि आजकल जाहिर है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रही हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स पे, तो एनडीटीवी ने एक इंटरव्यू किया, बरखा दत्त साहिबा ने इनफैक्ट इंटरव्यू किया चिदम्बरम साहब का। तो उसमें, और जैसे होता है कि जब बहुत बड़ा इंटरव्यू होता है तो पूरे दिन उसकी क्लिप्स चलती हैं और हेडलाइंस में भी चलता है, तो उसमें उन्होंने मनोहर पर्रिकर को तनकीद का निशाना बनाया, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स पे जो बातें हो रही हैं उनको थोड़ा काउंटर किया। लेकिन वो इंटरव्यू चला ही नहीं। अच्छा, जी हाँ, एनडीटीवी ने वो इंटरव्यू रोक दिया कि ये हम नशर नहीं करेंगे। चिदम्बरम कौमी सलामती के लिए खतरा, चिदम्बरम कौमी सलामती के लिए खतरा बन गया है। और एक चीज तो होती है ना कि आप थोड़ा सा एम्बैरेस होके कहते हो यार नहीं वो टेक्निकल मसला हो गया था, हमने ड्रॉप किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हाँ, ऐसा नहीं। इंडियन मीडिया की बात अच्छी मुझे लगी, ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है न्यूज रूम से, बल्कि भारत के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक, देशद्रोही भी कोई चीज होती है। मेरे ख्याल में चिदम्बरम निकल गया, सिर्फ पी रह गया। एनीवे, पॉइंट इज कि फिर एनडीटीवी के इंटरनल ईमेल, एनडीटीवी की जो एडिटोरियल डायरेक्टर सोनिया सिंह ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, कहा मैं वाजे कर दूं कि हमारी नई एडिटोरियल पॉलिसी क्या है। उसने कहा है कि ये जो सियासी रसाकशी चल रही है ना सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर, ये हम अब नहीं टॉलरेट कर सकते। हम नहीं टॉलरेट कर सकते हैं कि कोई डिबेट हो इस इशू पर, या कांग्रेस वाला कहे कि नहीं जी हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स बेहतर थी, बीजेपी वाला कहे कि नहीं हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स बेहतर थी, ऑपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, हम सिर्फ और सिर्फ आदमी का मौकफ मानते हैं, हम और किसी का मौकफ नहीं मानते। और बाकायदा अपने 9 बजे के बुलेटिन में, ताकि कोई भी इसमें कोई डाउट ना रहे, एक ग्राफिक, सर ये 1 पेज होता है, एक ग्राफिक बनाई और बड़ी खूबसूरत ग्राफिक है, अगर हम दिखा सकें, उस पर लिखा हुआ है इंडिया अबव पॉलिटिक्स, कि कौमी सलामती कोई पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं है। जो आजकल जो पॉलिटिकल डिबेट चल रहा है उससे हमें खतरा है कि कौमी सलामती को नुकसान पहुंच रहा है, और इसके बाद एनडीटीवी पर कोई ऐसी चीज नहीं शाया होगी जिससे कौमी सलामती को खतरा पहुंचे। तो बाकी सबको समझ आ गई, लेकिन चिदम्बरम साहब को समझ नहीं आई। चिदम्बरम साहब ने फिर 3 सवाल पूछे एनडीटीवी स्टाफ को, और उनकी भी एक पोस्ट आई थी सोशल मीडिया पे कि मेरे पास सिर्फ आपके नंबर्स हैं, तो मैं आपको एसएमएस करके पूछ रहा हूं कि मेरे इंटरव्यू में कौन सी बात थी जिससे कौमी सलामती को खतरा पहुंचता है, कौन सी मैंने बात की थी जो झूठी थी या जो गैर तस्दीक शुदा थी, व्हाटएवर, और कौन सी इसमें सियासी रसाकुशी थी। अगर आप मेरे सिर्फ इन 3 सवालात का जवाब दे दें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। फिर जवाब दिया? अभी तक जवाब नहीं आया, लेकिन अब अगर हमारा ख्याल है कि इसकी वजह से इंडियन मीडिया बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक पर आ गया है, और ये बात बिल्कुल ट्रैक पर तो आ गया, ट्रैक पर बिल्कुल आ गया है। और वो ट्रैक भी क्या है कि बड़ी मज़ेदार बातें हैं जो आजकल हो रही है। पहले भी इनकी वो जो फेक वीडियोस चली हैं उस पर भी हमने बात की है, 1-2 और आपको दिखा देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया
نے کل ایک سٹوری ٹویٹ کی اپنے ٹویٹر ٹائم لائن پہ کہ کوئٹہ میں بلوچی چائنیز انٹروژن کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. اور بلوچ ٹویٹ میں بلوچی لکھا ہوا ہے لیکن اوبیسلی بلوچ, اور ایک ساتھ تصویر بھی دی اس مظاہرے کی. آپ یہ ذرا دیکھیں مظاہرے کو, یہ ہے مظاہرہ. اب اگر یہ آپ تھوڑا سے غور سے دیکھیں تو یہ مظاہرہ ہے یا کوئی, یہ مظاہرہ ہے اور ایک مورتی بھی جلائی جا رہی ہے, اور سٹوری میں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ چائنیز انویسٹرز یا چائنیز انجینئرز کی مورتی ہے. اگر آپ تھوڑا بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو ایک جھنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو جھنڈا ہے یہ ہے جمعیت علماء اسلامی فضل کا, اور یہ مظاہرہ بالکل بلوچستان میں ہی ہوا, کوئٹہ میں ہی ہوا, لیکن یہ بھارت کے خلاف تھی اور یہ مورتی مودی کی ہے, ٹھیک ہے, کسی چینیوں کی نہیں ہے. چلو یہ تو چلو ایک پکچر ہے, ہو سکتا ہے کبھی کبھی غلط پکچر بھی اپلوڈ ہو جاتی ہے, حالانکہ تصدیق لوگوں نے جب پوائنٹ آؤٹ کیا تو ڈیلیٹ نہیں کیا. ANI نیوز نے کہا کہ یار پکچر سے کافی نہیں ہوتی جب تک ویڈیو ایویڈنس نہیں آیا یار, کیونکہ ٹی وی ہے, ویڈیو چلنا ہوتا ہے. تو پچھلے ہفتے ANI نیوز نے ایک ویڈیو پوسٹ کی کہ آزاد جموں کشمیر میں, جو ان کے مطابق پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں POK میں لوکل پیپل اینڈ لیڈرز کے مظاہرے ہو رہے ہیں ٹیرر کیمپس کے خلاف. میں نے بھی دیکھا, میں نے کہا یار مظاہرہ تو بالکل ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظاہرے ہو رہے ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے آپ دیکھیں, بالکل بینر بھی ہے ان کے ہاتھ میں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو پاز کریں یا اس بینر پر آپ ذرا زوم ان کریں اور دیکھیں کہ اس بینر پہ لکھا ہوا کیا ہے, تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں معصوم بچوں اور اساتذہ کی شہادت پر ہم سراپا احتجاج ہے. یہ 2014 دسمبر کی پروٹیسٹ ہے آرمی پبلک سکول میسیکر کے بعد, اور یہ پیپلز ریولیوشنری کانگریس پاکستان مظفر آباد نے کی تھی. تو مطلب یار انڈین میڈیا نے کہا کہ یہ ابھی مظاہرہ ہوا ہے, حالانکہ 2 سال پرانا مظاہرہ ہے اور بالکل ہی کسی اور 2 سال قوموں کی زندگی میں کیا حیثیت ہے. بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح بات. جھوٹ بول کر یہ بتائیں کہ کسی انڈین میڈیا آرگنائزیشن نے بھارتی حکومت سے ثبوت مانگے کہ وہ جو جس سرجیکل سٹرائک کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے کوئی ویڈیو, کوئی ایسی, ابھی تو قومی سلامتی کی باتیں ہو رہی ہیں یار, آپ سنتے نہیں. اچھا دیکھیں ایک اور بات ہے کہ دیکھیں انڈیا ٹوڈے کرے یا یہ نیوز 1 والے جو بھی ہیں وہ کریں, وہ ایک الگ بات ہے. NDTV کی جو کوریج اب تک جو رہی ہے نا, وہ ہیز بن آلموسٹ دا موسٹ بیلنسڈ, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی سوالات کیے ہیں, لیکن اب کلیئر ہے کہ وہ بھی پریشر ود سٹینڈ بس بہت ہو گیا, وہ بھی پریشر ود سٹینڈ نہیں کر سکے. اور انفیکٹ جو بہت ہی مین سٹریم اور مانے ہوئے بھی بھارتی صحافی ہیں, وہ بھی اب ہر ایک انٹرویو میں, شیکھر گپتا انڈین ایکسپریس کے ایڈیٹر, انڈیا ٹوڈے کے ایڈیٹر رہ چکے, سینئر موسٹ جرنلسٹ, آغا خان صاحب سے انٹرویو کیا, اور انٹرویو تو بڑا مطلب نارمل, وہ ایک دن آغا خان کے ساتھ, پرنس کریم کے ساتھ ٹائپ انٹرویو تھا, اور اس میں پھر آخرکار رہا نہیں گیا شیکھر گپتا کے ساتھ. کلپ ہے اگر, شیکھر کا گپتا باہر آ گیا, یہ شیکھر کا گپتا باہر آ گیا, دکھاتے ہیں کہ باہر آیا تو پھر کیا ہوا. Why do we find that the angriest Muslims in the world come from Pakistan? Not all Pakistani Muslims, but still, if you look at the record of angry Muslims discovered around the world post 9/11, even before that, how come so many of them come from Pakistan, whereas Iraq was invaded, Afghanistan was occupied, continues to be so in many ways. Palestinians have a grievance, but the angriest Muslims are in Pakistan. I wouldn't agree with that. I wouldn't agree with that. I think there's anger that is in many, many Muslim countries today, because I think the Ummah feels targeted, and targeted essentially for 9/11. Right. And the Ummah as a body of millions and millions of people around the world had nothing to do with that. So I don't think that comment is if I may say so, is fair. شیکھر گپتا صاحب ون آف دا سینئر موسٹ جرنلسٹ آف انڈیا, ہز ہائنس آغا خان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب عراق میں بھی فوج کشی ہوئی, افغانستان میں بھی ہے, لیکن پاکستان میں اتنے غصے والے لوگ کیوں ہوتے ہیں جو دوسرے ملکوں پہ اٹیک وغیرہ کرتے رہتے ہیں. ہز ہائنس آغا خان نے اس کا جواب دیا کہ یہ صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے, 9/11 کے بعد ہر مسلمان ملک میں غصہ ہے کہ انہیں کیوں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے, اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر بہت پیچھے چلے جائیں
تو فلسطین جو ہے وہ جڑ ہے جس کی وجہ سے باقی آف شور اٹھائی ہیں. اور اس کے بعد شیخر گفتہ کہتے ہیں نہیں ایکچولی میرا مطلب یہ نا بات یہ ہے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے میسے ڈس ایگری ہوا. دیکھو یار یہی ہوتا ہے نا, یہی ہوتا ہے. شیخر کی ویسے میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, ہی از ریسپیکٹیبل جرنلسٹ ایبسلیوٹلی. تھوڑے کچے بھی ہوئے تھے بعد میں, لیکن دیکھیں یہی ہوتا ہے جب صحافت اور اسٹیٹ بہت زیادہ ایک پیج پر, جب ایجنڈا اور صحافت آپس میں مل جائے. نہیں صرف ایجنڈا بھی نہیں, جب صحافت اور اسٹیٹ بہت زیادہ ایک پیج پر آ جائے نا تو کبھی کبھی کتاب بھی جل جاتی ہے. اور یہ تھوڑی سی خطرے کی بات. یہ اتنا اچھا جملہ ہے کہ میرا وقفہ لینے کو جی چاہ رہا ہے. وقفہ لے لیجیے. تھینک یو سو مچ یار, اپروو کیا. ویلکم بیک. اور جب کرکٹ کی بات آتی ہے تو میں خوش اس لیے ہو جاتا ہوں کہ میرے دو ساتھی جو ہے نا وہ بولنا کم کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے. بہرحال یہاں سے بات کرکٹ کی نہیں ہے, بات میڈیا کی ہے, جس کے اوپر ہم شاید پروگرام کے شروع میں بھی بات کر رہے تھے, بیچ میں بھی بات کر رہے, پھر ہم نے بھارتی جو میڈیا اس کا حال بھی سنایا. تو کل جو ہے ایک شاہد آفریدی پاکستان کے ساتھ کپتان ہے, نامی بوم بوم جو ہے وہ یکا یک ہیرو سے ولن بن گئے, اور جاوید میانداد جو کہ ظاہر ہے ہمارے لیجنڈ کرکٹر ہیں ان کو ہیرو بنایا گیا. ہوا صرف اتنا جو پہلے ٹاک شوز میں ہوتا تھا, یعنی 1/3 والے ٹاک شوز, جس کا جو نسخہ تھا وہ یہ تھا کہ میں وسعت سے کہہ دوں گا وسعت زرار اصل میں آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے تو آپ ان کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں, اور یہ کلاس لے کر چڑھ دوڑے. ہوا یہ کہ کل شاہد آفریدی ایک پریس کانفرنس کرنے بیٹھے, وہاں پہ ایک رپورٹر نے کہا جناب وہ جاوید میانداد صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ جو اپنا الوداعی میچ اس لیے کھیلنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پیسے چاہیے. اب جاوید میانداد نے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں کی تھی, تو اس پر آفریدی نے کہا آپ نہیں, تو آفریدی نے اس کے جواب میں دیا تھے جو بات نہیں کی تھی اس کے جواب میں, ہاں اس کے جواب میں کہہ دیا کہ وہ تو خود پیسوں کے لیے جو ہے نا پیسوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اور انہوں نے بھی لائٹ اپ. لیکن اس کے بعد میڈیا میں ایسا طوفان آ گیا. آپ کو پتا ہے کل ویسے بھی سنڈے تھا, خبر تو کوئی ہوتی نہیں, میڈیا خالہ ظہورن بن گئی. ہاں میڈیا تو خالہ ظہورن بنی, لیکن ایک نجی چینل پہ جو کہ جو ہے اس نے کس طرح سے اس معاملے کو رپورٹ کیا, ذرا وہ ایک نظر دیکھ لیجیے. نجی چینل کا نام بھی کافی زیادہ حسد کا شکار ہو گئے ہیں. کچھ میڈیا والے بہت جلدی بڑے ہو گئے ہیں, ایسا کہنا تھا شاہد خان آفریدی کا, جہاں پر ایک جانب انہوں نے جاوید میانداد پر تنقید کی, ساتھ ہی ساتھ اپنا غصہ سما پر بھی نکالا ہے. کیا کہا انہوں نے, آپ کو سنواتے ہیں. جی جناب, آپ کو پتا ہے کہ شاہد آفریدی اب ایک چینل کی ترقی سے حسد کرنے لگے, جلنے لگے. تمہارے سے حسد کرتے ہیں وہ پتہ نہیں, تم حسد کرتے ہو. اچھا, دوسرا ابھی جو ہم نے نہیں دکھایا وہ یہ تھا کہ اس کے بعد اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرا. انہوں نے کہا اس کو کسی اور طریقے سے پکڑ کے اور نیل ڈاؤن کیا جائے. تو انہوں نے ایک اور یہ جس طرح کی بریکنگ آتے ہیں نا آپ کے آن یور فیس کر کے, تو انہوں نے لکھا کہ جاوید میانداد ٹھیک ہے, وہ آ کر کے نا انہوں نے کہا جاوید میانداد کے خلاف آفریدی اور بھارت ایک پیج پر آ گئے. کیا آج تو پیج ہی چل رہا ہے. تو میں نے یوں کر کے سر پکڑ لیا, میں نے کہا یا اللہ یہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے میڈیا کو, کہ ایک تو آپ کنٹروورسی خود جنریٹ کروائیں, ٹھیک ہے نا, جو کہ ظاہر ہے ٹاک شوز میں بھی ہوتی تھی. اس کو اب دوبارہ نا یار, آپ ہمیشہ ہر ایک چیز کو نیگیٹو کرتے ہیں, ہمیشہ. اچھا پازیٹیو ہے یہ, خود کا فیل ہو گیا, اتنی خوشی کی بات ہے یار, آپ مطلب اس کو نہیں دیکھ رہے. ہاں ایک میڈیا رپورٹ کی وجہ سے پوری ریاست ایک پیج پر آ گئی ہے. یہاں پر میڈیا کو کسی کنٹروورسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود ہی کنٹروورسی جنریٹ کرتے ہیں. تو دس از اے ویری گڈ اینڈ پازیٹیو ڈیولپمنٹ. کا بھاشن ختم نہیں ہوا. اچھا سوری, گو آن پلیز. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ آپ ایز اے میڈیا آؤٹ لیٹ آپ کا کام خبر دینا ہے, خود خبر بننا نہیں ہے کہ میری ترقی سے جو ہے نا حسد کرنے لگے. نہیں, خبر تو اخبار بنا ہوا ہے نا, لیکن نہیں, لیکن وہ تو خبر نہیں اس لیے اس میں یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ بھائی ہم نے تو ان کا سٹانس دیا, ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ حکومت جو ہے وہ ڈان کی جو مقبولیت ہے اس سے حسد کرنے لگی. شاہد آفریدی کی ہو رہی. ہاں بات سر یہ بیچ میں میں نے کچھ نہیں کہا, خاموش. آخری لمحے ہیں. ہاں نہیں اب آپ کا سر محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تو آپ بڑے غلام علی صاحب تشریف لائیں نا سر.
تو آپ کو کر کے ہی بند ہاں کرنے ہیں. کل سنڈے تھا, آئی ایم شیور آپ نے ٹی وی نہیں دیکھا ہوگا, لیکن بھی یہ جو کچھ آپ کے سامنے آیا ہے, آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ میرے منہ پہ نہیں مارنا. آپ نے شو دیکھا, ہم تینوں کی باتیں سنی, پتہ نہیں آپ کو اچھی لگیں, کتنی اچھی لگیں. بہرحال اس وقت ہو گیا ہے, خوشی کی بات ہے کہ یہ پروگرام جو ہے کنکلوڈ کرنے کا وقت ہو گیا ہے. تو میں اجازت لیتا ہوں, کل پھر ملاقات ہوگی ہم تینوں کی آپ سے.